बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा चर्चा है फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब की जो 9 मई के असीरान हैं उनसे जो होने वाली मुलाकातें हैं उनके हवाले से। इस वक्त मामला है क्या, ग्राउंड रियलिटी से हमें क्या नज़र आती है, मुमकिनात क्या हैं, क्यों ये मुलाकातें जो हैं वो करवाई गई हैं। इस वक्त सुहेल आफरीदी टेम्परेचर को उस सतह पर ले गए हैं कि किसी को कुछ नहीं पता कि वो क्या करेंगे, और ये बहुत परेशानी होती है जब आपको मुखालिफ कैंप से पता ना चल रहा हो कि वो बंदा किस हद तक जा सकता है। हाँ, एक बात की क्लैरिटी है कि क्लैरिटी क्या है कि वो इंतहा की हद तक वो बहादुर है, दलेर है, वो पीछे नहीं हटेगा, और ये ज़ाहिर है ये कोई छोटा खौफ नहीं है, ये बहुत बड़ा खौफ है। अब आए इस बात पर कि ये जो शामी अहमद कुरैशी साहब से या दीगर असीरान से मुलाकातें हुई हैं, हाँ सिर्फ वो नहीं, वो जो शामी अहमद कुरैशी साहब हैं, या एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन दाशी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, वो हों या पाकिस्तान के लोग हों, सब ये चाहते हैं कि तसादुम नहीं होना चाहिए, सब ये चाहते हैं कि टकराव नहीं होना चाहिए, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन आए, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुकून आए, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, सब ये चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान बेहतर हो। लेकिन क्या इस वक्त हमें ये सोच हर जगह नजर आ रही है? ये सोच नहीं है। मतलब ये जो अब फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब कोशिश कर रहे हैं कि कोई बातचीत हो और टेम्परेचर नीचे आए, तो मुझे बताएं, जब पाक भारत जंग हुई तो पीटीआई ने जितना सपोर्ट किया पाकिस्तान के इदारों को, और पाकिस्तान को और करना भी चाहिए था, हर पाकिस्तानी का फर्ज था, लेकिन पीटीआई जिस तरह से इदारों के पीछे खड़ी हुई और उस वक्त जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक यकजहती की फिजा बन गई थी, उससे आइडियल टाइम क्या हो सकता है? इमरान खान ने हुब्बुल वतनी की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। उन्होंने बताया कि मुझसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है, कि मेरे साथ क्या हुआ पिछले 2 सालों में, मेरी पार्टी के साथ पिछले 3-3.5 साल में क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, 9 मई को क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या हुआ, सारी बातें एक तरफ, लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो मैं मुल्क के साथ हूँ, मैं मुल्क की इदारों के साथ हूँ, मैं फौज के साथ हूँ जो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर भारत के साथ लड़ रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप मुझे बताएं ना, मई से लेके आज तक क्या हुआ? वो जो एक यकजहती की फिजा थी वो किसने खराब की? तो वो आपके सामने है, किसने खराब की? पीटीआई ने तो खराब नहीं की। तो बात यह है कि जब इतना आइडियल माहौल था कि पूरी कौम एक पेज पर थी, उस वक्त भी किसी के दिल में रहम नहीं आया, उस वक्त किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि यार ये आइडियल टाइम है, हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, टेम्परेचर को नीचे लाएं। अब एक ऐसे टाइम पे टेम्परेचर नीचे लाने की बात की जा रही है जब सुहेल आफरीदी टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उसकी हीट जो है वो हर जगह महसूस हो रही है। वो इस्लामाबाद में भी महसूस हो रही है, आप बयानात सुन रहे हैं, ये लाहौर की मुलाकातें उसी हीट का नतीजा हैं। देखें, इसका अब तक जो तहरीक इंसाफ के आप लोगों से बात करें, उनके 99% लोग ये समझते हैं कि ये सब ट्रैप है, ये ट्रक की बत्ती है, और ये है कि हम नवंबर में कोई एहतजाज ना करें, कोई मार्च ना करें। और नवंबर के हवाले से आपको अब अजबर हो गई होंगी चीज़ें कि 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है, 22-23 नवंबर को चेलम बन रहा है सानिया मुरीदके का, जो तहरीक लब्बैक ने कहा है कि वो उसको वहाँ पे इनेकाद करेंगे मुरीदके में। दोनों बॉर्डर्स के ऊपर हालात टफ हैं, चाहे अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, चाहे इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है। इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है कि रोजाना कोई परेशान कुन खबर सामने आ रही है, और अब तो टीवी चैनल जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जिन्होंने अरबों रुपए लिए हैं पिछले 3-3.5 साल में इस हुकूमत से, वो भी चीख उठे हैं कि इकोनॉमी नहीं चल रही, हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं और आने वाले हालात और ज्यादा खराब होंगे। कल ही आप देख लें पेट्रोल और डीजल बढ़े हैं, और पेट्रोल और डीजल इसलिए नहीं बढ़े कि आलमी मार्केट में रेट ऊपर चला गया है, पेट्रोल और डीजल इसलिए बढ़े कि हमने ऑयल इंपोर्ट किया अमेरिका से, और हमने जो अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट किया है वो हमने को पाकिस्तान के लोगों को फायदा देने के लिए तो नहीं किया ना, इसलिए नहीं किया कि वहां से सस्ता है तो फिर हम ईरान से ले लें। हमने अमेरिका से इसलिए ऑयल इंपोर्ट किया है कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा देना चाहते हैं, और हमने अमेरिका के लिए किया है, हमने ट्रंप को फायदा देने के लिए, ट्रंप की हुकूमत को फायदा देने के लिए, अमेरिकियों को फायदा देने के लिए हमने वहां से ऑयल इंपोर्ट किया है। तो इस तरह की सूरत हाल है। ओवरऑल आप पाकिस्तान के अंदर चीजें देख लें जो सूरत हाल है, तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के 99% लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये ट्रक की एक बत्ती है, ये ट्रैप है, ये धोखा है। किसी तरह से हमें जो है वो एक ट्रैप किया जा रहा है कि हम नवंबर में एहतजाज ना करें। वो ये समझते हैं कि नवंबर एक बड़ी तादाद है, और फैसला साजों में से मैं आपको बता चुका हूं कि हम जब जितने लोगों से बात करते हैं उनमें से 80% ये समझते हैं कि नवंबर आइडियल महीना है प्रोटेस्ट करने के हवाले से। 20% के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं, वो ये समझते हैं कि भाई अमेरिका इस हुकूमत के साथ खड़ा है, नेतन्याहू इस हुकूमत के साथ खड़ा है, इन्होंने 26 नवंबर का कुछ नहीं बना, मुरीदके का कुछ नहीं बना, तो ये तो उससे ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं, अगर वो है ना कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये झूठ जान जाना कि खुशी से मर ना जाते, अगर एतबार होता, तो अगर एतबार होता पाकिस्तान के लोगों को कि यार ये जो बातचीत की बात हो रही है ये संजीदा है, तो कौन सा पाकिस्तानी नहीं चाहता
آپ کو یاد ہوگا جب ماہ رمضان المبارک کے بعد شاید بات ہے، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، جب میں نے ایک ولاگ میں جب بہت زیادہ یہ بات ہو رہی تھی کہ بات چیت ہونی چاہیے، اور سوشل میڈیا 90% یہ کہہ رہا تھا کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے اور بس ایسی کی تیسی کر دیں. اس وقت میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم دینا چاہیے بات چیت کو. اگر معاملہ جنگ کے بعد بھی تو آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا، الٹیمیٹلی تو آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہیں دے سکتی. عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں کہ 9 مئی کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں، 26 نومبر کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں، 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، 26 آئینی ترمیم کا خاتمہ کیا جائے، ملک کے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی آئینی حدود کے اندر کام کریں. ان میں سے کوئی چیز عمران خان کو نہیں مل سکتی. اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے چاہ رہی ہے کہ وہ چپ کر کے بنی کالا میں بیٹھ جائے، ان کا سوشل میڈیا بھی مکمل طور پہ خاموش ہو جائے، عمران خان بھی 2 سال کے لیے بس سکون کریں اور پھر 2 سال بعد دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں کیا کرنا ہے. تو عمران خان بھی یہ نہیں دے سکتے. تو دونوں سائڈیں ایک دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتی. لہٰذا مجھے کوئی اس بات چیت سے کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہاں ایک چلے ہم نہیں کہتے کہ یہ لوگ بیڈ انٹینشن سے نکلیں، ایک لمحے کے لیے ہم نہیں کہتے، لیکن مسئلہ یہ کہ اگر یہ گڈ انٹینشن کے ساتھ بھی نکلے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ ہمیں کہیں پہ کوئی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی چیز پازیٹیو ہوگی. دوسری بات یہ کیوں 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمے کا کیا مطلب ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس پاکستان نہیں رہیں گے؟ کیا یہ نظام میں افورڈ کر سکتا ہے؟ جسٹس جوگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں رہیں گے؟ کیا یہ نظام میں افورڈ کر سکتا ہے؟ جسٹس امیر الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ نہیں رہیں گے؟ کیا یہ نظام میں افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا یہ نظام میں افورڈ. اس لیے مجھے بالکل نہیں لگتا کہ اس بات چیت سے کچھ نکلے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی ٹمپریچر کو اس سطح پر لے کر چلے گئے ہیں کہ جس کے بعد ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ایک تاثر دیا جائے کہ نہیں بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت شروع ہو رہی ہے اور بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور اب ایک اور بات ہے، دیکھیں جس نے بھی بات کرنی ہے وہ عمران خان سے جا کے کرے، فیصلے عمران خان نے کرنے. یہ نہیں ہے یہ جن کے پاس آپ گئے ہیں ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان 900 دن سے زیادہ ہو گئے ان کو جیلوں کے اندر، ان کے ساتھ وہ کیا تھے اور آج بیچارے کس حال میں پہنچ گئے ہیں. تو بات یہ ہے ان کی ضمانتیں نہیں سنی جاتی، ان کے کیسز میں بدترین فیصلے آئے تو ان کے پاس آپ جا رہے ہیں. اچھا ایک اور میری اطلاع یہ ہے کہ پلان کیا جا رہا ہے کہ ان اسیران کو عمران خان صاحب کے پاس لے جایا جائے اور یہ عمران خان صاحب سے بات کریں. لیکن وہ عمران خان سے بات کریں بھی تو عمران خان پہلے اتنی بار زخم کھا چکے ہیں، اتنی بار عمران خان دھوکے سے آ چکے ہیں کہ عمران خان اب مزید ٹریپ میں نہیں آنے والے، عمران خان مزید دھوکے میں نہیں آنے والے. اور اگر کسی نے بات چیت کرنی ہے تو بات چیت عمران خان سے براہ راست ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو آن بورڈ لیں کہ جی ہم جو ہے وہ عمران خان کو آپ کا پہلے آپ لوگوں کا ایک مطالبہ بھی تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ کے پی کے شفٹ کر دیا جائے، تو چلیں ہم عمران خان کو کے پی کے شفٹ کر دیتے ہیں. بھائی اس طرح کا کوئی سی بی ایم تو ادھر سے بھی تو ہونا. دوسری طرف سے ایک سی بی ایم نہیں ہوا، ایک سی بی ایم نہیں ہوا، ایک سی بی ایم نہیں ہوا. آپ کو سی بی ایم تو کر دیں، عمران خان کے کیسز تو لگنے دیں، عمران خان کے کیسز تو کہیں عدالتوں کو کیا زیادہ نا آپ لگا دیں. یہاں پہ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ میرٹ پہ آنا تو بہت دور کی بات ہے، عمران خان کے کیس کی تو سماعت مقرر نہیں ہوتی. تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے، میری بھی رائے ہے کہ ایک اس وقت جو پولیٹیکل ٹمپریچر بہت اوپر جا رہا ہے اور اس میں خدشہ ہے کہ کے پی کے سے بہت زیادہ لوگ نہ نکل آئیں. کیونکہ دیکھیں 24 نومبر کو جب پی ٹی آئی نکلی تو اس سے پہلے جو رپورٹس تھیں گراؤنڈ سے وہ یہ تھی کہ 10 12 15 ہزار لوگ نکلیں گے، اس سے زیادہ نہیں نکلیں گے. لیکن جب لوگ نکلے تو 80 85 ہزار لوگ نکلا تھا. تو اب تو سہیل آفریدی ہیں، اب تو کے پی کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ پہلے سے 3 گنا زیادہ لوگ نکلیں گے اور ان کی کمٹمنٹ کا لیول اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا جس کمٹمنٹ سے وہ پہلے نکلے تھے. اور اس بار پلان بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا، یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن تک پہلے ہر بات پہنچ جاتی تھی. اور اس بار تو تحریک انصاف کی تنظیم، تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، سہیل آفریدی، حکومت سب ایک پیج پر ہیں کے پی کے اندر. تو اچھا بہت کم لوگ ہیں جن کا یہ بھی خیال ہے کہ ان لوگوں کو اس لیے ایکٹیو کیا گیا ہے کہ اگر بات چیت کے ذریعے کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا کوئی ریلیف یا عمران خان کو ریلیف دینا بھی ہے تو بھی ان کے ذریعے دیا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے راستہ نکالا ہے، کریڈٹ ان لوگوں کو جائے. تو یہ جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بات چیت کے ذریعے بالکل معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. میری خواہش ایز اے پاکستانی یہ ہے، میری دعا ایز اے پاکستانی یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں، معاملات تصادم کی طرف نہ جائیں، ٹکراؤ کی طرف نہ جائیں. نقصان پاکستان کا ہوگا. اور دیکھیں
عمران خان کے خلاف 3.5 سال میں کیا ایسا ہے جو نہیں ہوا؟ کون سا کیس ہے عمران خان کے اوپر جو نہیں بنا؟ کون سا جھوٹ ہے جو اس کے خلاف نہیں بولا گیا؟ کون سا ٹی وی چینل ہے جو اس کے خلاف استعمال نہیں ہوا؟ کون سا اخبار ہے جو استعمال نہیں ہوا؟ 78 پروجیکٹ اس وقت سوشل میڈیا کے چل رہے ہیں جو عمران خان کے خلاف دن رات 24 گھنٹے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مطلب کیا نہیں کیا گیا عمران خان کے خلاف؟ پھر کیا ہوا؟ 3.5 سال میں اس کی پاپولیرٹی بڑھی ہے یا کم ہوئی؟ اس کی پاپولیرٹی بڑھی ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ روزانہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے والے لڑکیاں اور لڑکے وہ کس کے ووٹ رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کا بیانیہ پاپولر ہو رہا ہے، عمران خان کی محبت بڑھ رہی ہے، اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان ملک کو ہو رہا ہے، کیونکہ ملک کے اوپر ان لوگوں کو بٹھائے ہوئے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں، جن کے اثاثے، جائیدادیں، اولادیں، مفادات، علاج سب کچھ پاکستان سے باہر ہے، جن کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، انہوں نے تو ایک ٹکٹ کٹوانے اور لندن بھاگ جانے۔ تو اس لیے آپ اگر بات کریں، یہ آپ کو بھی سمجھ آتی ہے، مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ آسان سا حل ہے کہ 8 فروری کو جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا ان کو آنے دیں، ڈیلیور نہیں کریں گے تو عوام اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور عوام ان کو اگلی بار ووٹ نہیں دیں گے، فارغ ہو جائیں گے، اس سے پہلے عوام ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اس طرح سے چل نہیں سکتی، اور نومبر بہت ہی سینسٹیو مہینہ ہے، بہت سینسٹیو مہینہ ہے، اور اسی لیے یہ ایک معاملہ کھولا گیا ہے کہ کسی طرح سے ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے لایا جائے۔ لیکن مجھے ٹمپریچر نیچے آتا وہ بالکل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر ان لوگوں کی عمران خان سے ملاقات کروائی بھی جاتی ہے تو عمران خان کے پاس ایسی لاجیکل باتیں کہ یہ لوگ بھی جو اسیران ہیں یہ بھی لاجواب ہو جائیں گے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، یا تو کوئی سی بی ایمز کیے جائیں نا۔ پہلا سی بی ایم کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا سی بی ایم یہ ہو سکتا ہے کہ القادر کے اس منڈے کو سماعت کے لیے مقرر ہو اور عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی جائے۔ دوسرا سی بی ایم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو 7 اور کیسز جن میں عمران خان کی وہ ہیں ضمانتیں ہیں، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے، چلے ایک آدھ پیشی پڑ جائے۔ مطلب کوئی سی بی ایم تو ادھر سے بھی ہونے چاہیے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہی ہر معاملے میں سرنڈر کرو جس کو پاکستان کے لوگوں نے دوتائی اکثریت دی ہے۔ اب میں بات اختتام بیرسٹر سعد رسول صاحب کی اس بات پہ کروں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہم اگر فرض کریں کہ عمران خان مینج ہو بھی جائے، عمران خان مان بھی جائے، فرض کر رہے ہیں، تو بھی کام نہیں چلے گا، کیونکہ اصل مسئلہ تو پاکستان کے لوگ ہیں۔ پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ بھی اس لیے کھڑے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے حق کے لیے، ان کے مفاد کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کے بھلے کے لیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے۔ آج عمران خان کمپرومائز ہو جائے تو لوگ عمران خان کے پیچھے سے بھی ہٹ جائیں گے۔ اصل مسئلہ پاکستان کے لوگ ہیں جو ڈگنیٹی چاہتے ہیں، جو ووٹ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ڈالا ہے اس کو اسی طرح سے گنا جائے، جو بنیادی انسانی حقوق چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں سوال کرنے کی آزادی ہو، جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران چور، ڈاکو اور لٹیرے نہ ہوں، جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اس عروج اور ترقی کی طرف سفر شروع کرے جس کی ہر پاکستانی خواہش بھی رکھتا ہے اور خواب بھی دیکھتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب نیکسٹ کس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف آنی جانی ہی ابھی تک تو لگ رہی ہیں، لگتا نہیں ہے کہ ان سے کچھ نکلے گا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی ٹمپریچر کو اس جگہ پہ لے گئے ہیں کہ بہت پریشانی ہے، اور اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے نومبر گزارا جائے۔ اور نومبر گزر گیا تو یہ شہر اقتدار میں ٹاؤٹس آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے بعد تو جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہوگا ان کو لگ پتہ جائے گا۔ بھائی 26 نومبر ہو گیا، مرید کے ہو گیا، تو اور اس سے بڑا کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہو گیا نا، تو اس سے کیا ہوا؟ کیا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی؟ کیا تحریک لبیک ختم ہو گئی؟ تحریک لبیک کا سوشل میڈیا پہلے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ واپس آ چکا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔